तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम इस किताब में से ज़बूर 123, ज़बूर 124 और ज़बूर 125 का मुताला करेंगे। इनका उन्वान है मालूमात यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुश आमदेद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, सबसे पहले आप हमें ज़बूर 123 पर अपनी राय दीजिए, हमें इसके मरकजी उन्वान के मुतालिक बताएं। जी, इस ज़बूर का खूबसूरत उन्वान है कि अपनी आंखों से खुदावंद की रहमत को देखने की ख्वाहिश करना, और लिखा है कि तू आसमान पर तख्त नशीन है। मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ, देख जिस तरह गुलाम अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, इसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं जब तक वो हम पर रहम न करे। वो खुदावंद के रहम के मुंतजर हैं। लेकिन यहाँ उसने गुलामों की आंखों का जिक्र किया। देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका की आंख की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं। लिहाजा हमारा क्या नए अहदनामे में अपने किरदार और रुतबे में हम गुलामों की तरह हैं? इफ्सियों 4:1 में वाज़ेह तौर पर लिखा है, लेकिन मैं कहता हूं कि वारिस जब तक बचा है, अगरचा वो सबका मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं। और पुराने जमाने में ईमानदार खुदा के फर्जंद थे तो भी गुलामों और उनमें फर्क ना था, क्योंकि उस वक्त लेपालग होने की रूह नहीं मिली थी। और मैं कहूँगा कि हमें ये शर्फ हासिल है, बल्कि लेपालग होने की रूह मिली जिसे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। हम खुदा के पास गुलामी की रूह के साथ नहीं जाते। हमें गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे डर पैदा हो, बल्कि हमें लेपालग होने की रूह मिली है, और हम खुदा के पास उसके फर्जंद होने की हैसियत से जाते हैं। और इसीलिए नए अहदनामे की रोशनी में ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जैसा कि हमने इस फर्क का वाज़े बयान गलतियों के 4 बाब की पहली आयत में देखा, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचा कि वो सबका मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं। पौलुस ने रोमियो 8 में कहा, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिले जिसे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। उसने कहा, हम पर रहम कर ऐ खुदावन, हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए हैं। बहुत लोग दुआ करते हैं, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर। ये अल्फाज बहुत मरतबा दोहराए गए हैं। मुश्किलात और मुसीबतों और परेशानियों से छुटकारा हासिल करने की ख्वाहिश अच्छी बात है, लेकिन दुआ में हम किस बात के लिए खुदा से रहम मांगे? आपने देखा, जब पौलुस रसूल ने खत लिखे या फिर जब बाकी रसूलों ने कलीसियाओं को खत लिखे, तो उनमें रहम का जिक्र नहीं किया। कलीसिया रहम की मुंतजर है, पर मैं कहूँगा कि जो खतूत किसी फर्द को लिखे, उनमें लिखा है, रहम, इत्मीनान और मोहब्बत तुम्हें ज्यादा हासिल होती रहे। ईमानदारों को इनफरादी तौर पर रहम की जरूरत होती है, पर कलीसिया ये दुआ नहीं करती कि हम पर रहम कर, क्योंकि कलीसिया की जगह आसमान पर है और कलीसिया को खुदा बढ़ाता और पालता है। और फिर मैं यहाँ कहूँगा कि वो हमें मसीह यीशु में आसमानी मुकामों में बिठाता है, क्योंकि वो हम सबसे प्यार करता है। लेकिन शख्सी तौर पर हमें रहम की ज़रूरत है, क्योंकि हम मुश्किल हालात से गुजरते हैं और खुदा के सब कामों में हमें रहम की ज़रूरत है। ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमें ये समझना है कि हमें रहम की ज़रूरत है। हमें रहम की ज़रूरत है और हम हतमी रहम के मुंतज़िर हैं। यहोवा ने फरमाया, हमेशा की ज़िंदगी के लिए
ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ دشمنوں سے بچنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ گناہ اور شیطان کے اختیار سے بچنے کے لیے خدا سے رحم مانگے۔ جب کوئی دشمنوں سے گھرا ہو تو ان سے بچنے کی دعا سے پہلے آپ کو چاہیے کہ خدا سے گناہ سے بچانے کے رحم کو مانگیں۔ اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر۔ زبور کے آخر میں لکھا ہے، آسودہ حالوں کے تمسخر اور مغروروں کی حقارت سے ہماری جان سیر ہو گئی۔ اس کے کیا معنی ہیں بھائی یوسف کہ مغروروں کی حقارت سے ہماری جان سیر ہو گئی؟ کیا کہیں گے آپ؟ ہم نے پہلے بھی کہا یہ زیارت کے گیت ہیں، اور یہاں میں کہوں گا کہ ان تینوں زبوروں میں سے پہلے زبور میں مصیبت کی بات ہوئی، اور یہاں پر مصیبت بہت ہی واضح ہے۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے ہیں۔ آسودہ حالوں کے تمسخر اور مغروروں کی حقارت سے ہماری جان سیر ہوگی، پر ہم ایک اور طریقے سے سیر ہوتے ہیں، اور اس کا ذکر زبور 9 میں ہوا، پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار میں جب حاصل جاگوں گا کروں گا، میں جب جاگوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا۔ ممکن ہے کہ ابھی ہم تمسخر اور حقارت سے آسودہ ہوں، ہم ابھی دکھ اٹھائیں، لیکن میں کہوں گا کہ بہت جلد اس کا خاتمہ ہوگا، اور ہم یہاں کے دکھ اور مشکلات کو بھول جائیں گے، اور ہم خداوند کی شباہت سے سارے سیر ہوں گے۔ خداوند نے ہمارے دکھوں کا ازالہ کیا جو ابھی آسودہ حالوں کے تمسخر سے آسودہ ہیں۔ بھائی یوسف، وہ یقیناً خداوند کے دیدار سے سیر ہوں گے۔ آسمان پر ہم اس کو روبرو دیکھیں گے۔ جی، جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد ہم وقفے کرتی کے بعد ہے۔ مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم نے پڑھا اور دیکھا کہ زبور 123 کی تیسری آیت میں لکھا ہے، ہم پر رحم کر اے خداوند، کیونکہ ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے۔ قدیم لوگوں کے بیٹوں کو دنیا میں برا سمجھا جاتا تھا۔ وہ یروشلم میں لوٹے پر خداوند کے رحم کے منتظر تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ گناہ گار ہیں اور انہیں اس کے رحم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آسمان پر رہنے والے کی طرف اپنی آنکھیں لگائیں۔ عزیزو، میں حیران ہوں کہ آج ہم بھی اسی سمت میں دیکھتے ہیں کیا؟ خوش آمدید ناظرین، آئیے زبور 124 اور 125 کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم جانتے ہیں مہمانوں سے ان کا سوال۔ جی، زبور 124 کی پہلی آیت ہے، اگر خداوند ہماری طرف نہ ہوتا۔ کیا یہ کہنا بہتر نہیں کہ اگر خداوند ہماری طرف نہ ہو؟ اس نے کہا اگر خداوند ہمارے ساتھ نہ ہوتا، یعنی کہ ماضی میں ان کے ساتھ یہ ہوا، یہ ایک واقعے کا بیان ہے۔ اس وقت اگر خداوند ہمارے ساتھ نہ ہوتا، جب لوگ ہمارے خلاف اٹھے تو وہ ہمیں جیتا نگل جاتے۔ اس نے ماضی کی بات کی۔ اس وقت پانی ہمیں ڈبو دیتا اور سیلاب ہماری جان پر سے گزر جاتا۔ پھر خداوند مبارک ہے جس نے ہمیں ان کے دانتوں کا شکار نہ ہونے دیا۔ اور یہاں اس نے گواہی دی کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہوا جب وہ قوم وعدے کی سرزمین پر پہنچی۔ اور میں کہوں گا کہ یہی نہیں بلکہ کلیسیا کے پاس بھی بااثر گواہی ہے کہ ماضی میں خدا نے، جو کہ میں کہوں گا کہ ماضی میں ان کے ساتھ وفادار رہا۔ کلیسیا 2000 سال پہلے بنی۔ خدا کی کلیسیا کے خلاف بہت سے دشمن آئے تو بھی مسیح نے کلیسیا کے بننے سے پہلے ہی یہ وعدہ کیا کہ عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند ان کے ساتھ رہا اور وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ 7ویں آیت ہے، ہماری جان چڑیا کی مانند چڑمیاروں کے جال سے بچ نکلی، ہم ان کے جال سے آزاد ہو کر بچ نکلے۔ خداوند کے نام میں ہمارے لیے مدد ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ چمیاڑوں سے کیا مراد ہے بھائی یوسف؟ نبوتی طور پر اس قوم کے لیے یہ الفاظ نبوتی طور پر استعمال ہوئے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ دنیا میں 3 سب سے برے چڑی مار گزرے ہیں، اور یہ ابھی نہیں ہے اور کوئی ان جیسا نہیں۔ یہ 3 حیوان، جھوٹا نبی اور اسوری ہیں، اور یہ تینوں اس قوم کے خلاف اٹھیں گے۔
اسی لیے پچھلے زبور میں ذکر ہوا کہ اپنی فاختہ کی جان کو جنگلی جانوروں کے حوالے نہ کر اور غریبوں کی جان کو ہمیشہ کے لیے بھول نہ جا۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا کوئی جسمانی دشمن نہیں ہے، بلکہ ہمارے دشمن روحانی ہیں۔ ہماری جسمانی خواہشات ہی ہماری سب سے بڑی دشمن ہیں۔ اس لیے جب خداوند ہمیں چھڑاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جان چڑیا کی مانند چڑی مار کے جال سے بچ نکلی۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ اس کا حوالہ ہم شیطان سے اور ہم اپنی زندگی کو گناہ میں گزارنے سے دے سکتے ہیں۔ اور ایک گیت کے بھی یہی الفاظ ہیں، تو نے اپنے زخمی ہاتھوں سے ہمیں اس جال سے بچایا۔ مطلب کہ خدا ہمیں اپنے زخمی ہاتھوں سے اس چڑی مار کے جال سے ہماری جان کو بچاتا ہے۔ اور پھر مسیح کو جاننے سے پہلے ایماندار اس جال میں پھنسی ہوئی چڑیا کی مانند تھے، اور خدا کا شکر ہو کہ وہ جال پھٹا اور ہم بچ نکلے، ہماری جان بچ نکلی، ہماری جان چڑیا کی مانند چڑی مار کے جال سے بچ نکلی، اور مسیح نے اپنے چھلنی ہاتھوں سے ہمیں اس جال سے بچایا۔ آپ نے نبوتی طور پر چڑمیاروں کو دشمن کہا، یعنی حیوان اور جھوٹا نبی اور اسوری۔ مستقبل میں اس قوم کے خلاف یہ حیوان اٹھے گا، اور اس وقت ایماندار روحانی جنگیں لڑ رہے ہوں گے جو جسم میں یا دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ دنیا اور شیطان کا نظام ہے۔ بھائی یوسف، بالکل۔ اکثر اوقات شیطان ہمارے دشمنوں کو متحرک کرتا ہے، صحیح۔ وہ ہمارے مخالفین اور دہشت گردوں کو ہمارے خلاف اٹھاتا ہے تاکہ وہ ہمیں جیتا نکل جائے، پر لکھا ہے ہماری جان چڑیا کی مانند چمیاڑوں کے جال سے بچ نکلی۔ آپ خدا کے فرزندوں کے حوالے سے حوصلہ افزائی کریں جنہیں لگتا ہے کہ لوگ انہیں نگل جائیں گے، ان کو تباہ کر دیں گے۔ بے شک شریر ایمانداروں کو جیتا نگلنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ آپ ان کو کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا کہ اب اسرائیل یوں کہے کہ اگر خداوند ہماری طرف نہ ہوتا، اگر خداوند ہماری طرف نہ ہوتا، جب لوگ ہمارے خلاف اکٹھے ہوئے تو جب ان کا قہر ہم پر بھڑکا تھا تو وہ ہم کو جیتا نگل جاتے۔ مسیحت میں شریروں کے ہاتھوں دکھ اٹھانا اور ستایا جانا نئی بات نہیں ہے۔ کیا خداوند نے انہیں چھوڑ دیا؟ اور اس کے برعکس کلیسیا کے حالات ستائے جانے اور شہید ہونے اور آج کے آرام کے دور سے زیادہ بہتر تھے۔ سوچیں، آج کچھ ممالک میں لوگ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور دوسری طرف امریکہ اور یورپ کے کامیاب ممالک ہیں، اور مسیحت کہاں پاک اور زیادہ بڑھ رہی ہے، مغرب جہاں لوگ امن میں ہیں، یا پھر ان ممالک میں جہاں پر جنگ اور آفات موجود ہیں۔ یہ مشکلات انہیں خدا کے قریب لے جاتی ہیں، اور اسی لیے اس زبور میں لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو گھیرے رہتا ہے، اور اس بات سے ایماندار کو کامل تسلی ملتی ہے۔ شکریہ۔ آئیں زبور 125 کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں اس کی چند آیات پڑھوں گا۔ معلومات یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانند ہے جو اٹل بلکہ ہمیشہ قائم ہے۔ جیسے یروشلم پہاڑوں سے گھرا ہے، ویسے ہی اب سے ابد تک خداوند اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا، کیونکہ شرارت کا عصا صادقوں کی میراث پر قائم نہ ہوگا، تاکہ صادق بدکاری کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اے خداوند، بھلوں کے ساتھ بھلائی کر، اور ان کے ساتھ بھی جو راست دل ہیں، لیکن جو اپنی ٹیڑھی راہوں کی طرف مڑتے ہیں ان کو خداوند بدکاروں کے ساتھ نکال لے جائے گا۔ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اس زبور کا موضوع کیا ہوگا بھائی یوسف؟ پہلی آیت میں بیان ہے کہ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں۔ اس زبور کا موضوع ہے خداوند پر توکل کرنا۔ دراصل بائبل مقدس میں خدا پر بھروسہ اور توکل کرنے والوں کے لیے سارے وعدے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یسایہ 26ویں باب میں لکھا ہے کہ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا۔ یہ سلامتی کامل ہے کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے، اور خداوند پر توکل کرنے سے ہمیں کامل سلامتی ملتی ہے، اور خداوند پر بھروسہ رکھنے سے ہم مکمل سلامتی پاتے ہیں۔ مطلب اگر ہم خداوند پر مکمل بھروسہ اور توکل کرتے ہیں تو سلامتی ہماری ہے۔ بہت سے مضامین اس سے شروع ہوتے ہیں کہ خداوند پر توکل کرو، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت سے مضامیر کا یہی موضوع ہے۔ لکھا ہے جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ کوہ سیہون کی مانند ہیں جو اٹل بلکہ ہمیشہ قائم ہے۔ خداوند پر توکل کرنے سے دل برقرار رہتا ہے۔ جی، دوسری آیت ہے جیسے یروشلم پہاڑوں سے گھرا ہے ویسے ہی اب سے ابد تک خداوند اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا۔ خداوند ہر دور میں اپنے لوگوں کو
گھیرے رہتا ہے۔ ہمیں بائبل سے اس کی وضاحت دے، خداوند نے اپنے لوگوں اور مقدسوں اور جماعتوں کو کیسے گھیرا؟ مثلاً ایوب کی کتاب کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں ہمارا سب سے بڑا دشمن خدا کے حضور ہمارے خلاف اٹھا، اور خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خداوند سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے کوئی نہیں۔ اور شیطان نے جلن میں جواب دیا کہ، اور اس سے ہمیں سبق حاصل ہوا۔ اس کا جواب مذاق خیز تھا لیکن ہمیں سبق ملا، اور اس نے ایوب 1:10 میں کہا، کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ جیسے کہ اس نے کوشش کی وہ دائیں یا پھر بائیں جانب سے ایوب تک جا کر پہنچے، لیکن خدا نے اس کے گرد باڑ بنائی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے لیے حوصلے کی بات ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ اس آیت سے مجھے یاد آیا کہ شاہ آرام نے اپنے لشکر کو بھیجا کہ الیشا کو پکڑ لائیں، اور الیشا کا خادم باہر گیا اور لشکر اور رتھوں کو دیکھا، اور وہ نہایت پریشان ہوا کہ وہ اس کے مالک کو پکڑنے آئے ہیں، اور میں کہوں گا کہ وہ پریشانی کی حالت میں ہی رہا۔ لیکن الیشا کو فکر نہ تھی کیونکہ وہ خداوند سے واقف تھا۔ اس نے خداوند سے فریاد کی کہ اس کی آنکھیں کھول دے۔ تب اس نے نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہوا ہے۔ الیشا جیسا ایماندار خداوند کی الہی حفاظت میں رہتا ہے، خداوند اسے گھیرے رہتا ہے، اور خداوند کا فرشتہ اس کے گرد خیمہ زن ہوتا ہے، اور اسی لیے شریروں سے ڈرنا اب ان کا خوف نہیں ہے۔ ہاں، شریر چاہتے ہیں کہ وہ ایمانداروں کو زندہ نگل جائیں، لیکن خداوند آسمان کا خدا مبارک ہو، وہ ہمیں ان کا شکار نہیں ہونے دیتا، وہ ہماری حفاظت وہ بری کرتا ہے۔ خبر سے نہ ڈرے گا، کسی بری خبر یا شریر کی چالوں سے اسے جنبش نہ ہوگی، کیونکہ اس کا توکل خداوند پر ہے۔ صحیح۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال تیسری آیت سے ہے، کیونکہ شرارت کا عصا صادقوں کی میراث پر قائم نہ ہوگا تاکہ صادق بدکاری کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اس آیت کے متعلق ہمیں بتائیے۔ جی بھائی، اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شریروں کا آسا صادقوں کی میراث پر قائم نہ ہوگا، یہ یسایہ کے 14ویں باب میں لکھا ہے۔ خداوند نے شریروں کا لٹھ یعنی کہ بے انصاف حاکموں کا توڑ ڈالا، اور یہاں اس نے شاہ بابل کے عصا کی بات کی جو کہ یہوہ کی میراث پر قائم تھا۔ اس سے پہلے حزقیہ کے ایام میں اسوریوں نے چاہا کہ صادقوں کی میراث پر وہ اپنا عصا قائم کریں، پر میں کہوں گا کہ یہ بنیادی اصول ہے کہ خدا شریروں کا عصا صادقوں کی میراث پر قائم نہیں ہونے دیتا۔ مجھے ایک بھائی یاد ہیں، بہت سالوں پہلے وہ خدا میں سو گئے۔ جب میں ان کے ساتھ عبادت میں جاتا وہ دعا کرتے، خدا شریروں کا عصا صادقوں کی میراث پر قائم ہونے نہ دے تاکہ صادق بدکاری کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھائیں، اور جب ایمانداروں کے ساتھ نا انصافی ہو تو وہ غلطی کر سکتے ہیں، لیکن وہ دعا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو۔ اے خداوند، شریروں کی صلاح کو بے وقوفی سے بدل دے اور ان کے عصا کو صادقوں کی میراث پر قائم نہ ہونے دے۔ یہ نہ ہو صادق بدکاری کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے کہ ایماندار کمزوری محسوس کرے۔ اور پھر اس کے بعد یافا کے بیٹے اجور نے کہا کہ مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند۔ اس نے کنگالی کیوں نہ چاہی؟ مبادا کنگال ہو کر چوری نہ کروں اور اپنے خدا کے نام کی تحقیر کروں۔ اس نے دولت کیوں نہیں مانگی؟ ایسا نہ ہو کہ اسیر ہو کر کہوں کہ خدا کون ہے؟ وہ اپنی کمزوری سے واقف تھا۔ خداوند مجھے آزمائش میں نہ ڈال۔ بھائی یوسف، ہمیں اس سے کیسے اطمینان حاصل ہو؟ کبھی کبھار خداوند اجازت دیتا ہے کہ شریر کا عصا ایمانداروں تک پہنچ جائے، لیکن وہ ان پر قائم نہیں رہتا۔ وہ مخالفین کو ہم تک پہنچنے دیتا ہے، لیکن ہمیں زیادہ دیر اس حال میں نہیں رہنے دیتا۔ وہ حد مقرر کرتا ہے۔ اس نے اسوریوں کو اور بابل کی سلطنت کو اور مادیوں اور فارسیوں کو خداوند کے لوگوں کے قریب جانے دیا اور اپنے لوگوں کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔
پر اس نے حد مقرر کی کہ شریر کا عصا ہمیشہ کے لیے صادقوں کی جی میراث پر قائم نہ ہو۔ زبور کے آخر میں لکھا ہے، اے خداوند بھلوں کے ساتھ بھلائی کر اور ان کے ساتھ بھی جو راست دل ہیں، لیکن جو اپنی ٹیڑھی راہوں کی طرف مڑتے ہیں ان کو خداوند بدکاروں کے ساتھ نکال لے جائے گا۔ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ بھائی یوسف، آخر میں یہ سلامتی صرف اسرائیل کے لیے ہے یا ان کے لیے ہے جو روحانی طور پر اب اسرائیل سے مشابہت رکھتے ہیں؟ ہمیں اس کے متعلق بتائیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، سلامتی کا آغاز اسی قوم سے ہوگا، اور میں کہوں گا کہ اسی کے ذریعے سے ساری دنیا کو برکت ملے گی، اور میں کہوں گا کہ جب انہوں نے مسیح کا انکار کیا تو ساری دنیا تاریکی میں چلی گئی۔ اب نور نہیں ہے اور نہ راستی کا سورج طلوع ہوگا جب تک کہ وہ خدا کے زور کے دن پر خود اس کا اقرار نہ مستقبل کریں۔ میں یہ ہوگا۔ مستقبل میں ایسا ہوگا، اور میں آپ کی توجہ ان آیات پر دلانا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے کہ وہ جو ٹیڑھی راہوں پر مڑ جاتے ہیں، پہلی آیت میں اس نے خداوند پر توکل کا ذکر کیا کہ وہ لوگ ہمیشہ قائم ہیں، اور یہ اچھی چیز ہے، پر اتنا کافی نہیں کہ خداوند پر توکل کریں اور اپنی مرضی کی راہیں اپنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھا چلیں، کیونکہ جو ٹیڑھی راہوں کی طرف مڑتے ہیں ان کو خداوند بدکاروں کے ساتھ نکال لے جائے گا۔ کبھی بھی ٹیڑھی راہوں پر نہ چلیں، بلکہ خداوند کے طالب ہوں تاکہ وہ آپ کے ساتھ رہے اور اس میں قائم رہیں اور سیدھی راہ کو چنیں، ورنہ یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ خدا آپ کو بدکاروں کے ساتھ نکال لے جائے گا، اور اسی لیے سیدھی راہ پر چلنے میں ہی آپ کی سلامتی ہے۔ سیدھی راہ پر چلنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ میں کوئی کھوٹ نہیں، آپ میں کوئی عیب نہ ہو اور خداوند آپ سے خوش ہو، تب آپ تسلی، اطمینان اور سلامتی حاصل کریں گے۔ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم قسط کے اختتام پر ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ میری دعا ہے کہ خداوند ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم علیشا کی طرح خداوند پر توکل رکھیں۔ ایمان لانے سے پہلے ہم جال میں پھنسی چڑیا کی مانند تھے، پر خدا کا شکر ہو کہ اس نے ہمیں چھڑایا اور بچایا۔ زبور 123 میں لکھا ہے، جس طرح غلاموں کی آنکھیں بنی اسرائیل غلام تھے، لیکن ہمیں لے پالک ہونے کی روح ملی، اس لیے ہم اس کو ابا اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس بات کے لیے خدا کا شکر ہو کہ اس نے ہمیں یہ عظیم مقام بخشا۔ خداوند پر توکل کرنا ضروری ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ سیدھی راہ پر چلنا بھی بہت ضروری ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی خدا شکریہ۔ آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، یہ الفاظ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہیں۔ اگر خداوند اس وقت ہماری طرف نہ ہوتا جب لوگ ہمارے خلاف اٹھے، تو جب ان کا قہر ہم پر بھڑکا تھا تو وہ ہم کو جیتا ہی نکل جاتے۔ اس وقت پانی ہم کو ڈبو دیتا اور سیلاب ہماری جان پر سے گزر جاتا اگر خداوند ہماری طرف نہ ہوتا۔ یہ بات ہمارے لیے نہایت تسلی بخش ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ اور ہماری طرف ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ خداوند ان کے خلاف ہے، وہ سوچتے ہیں کہ خداوند ان کے خلاف ہے، پر خدا کا الہی مکاشفہ بتاتا ہے کہ خدا ایمانداروں اور مقدسین کی طرف ہے، خدا اپنے سب طالبوں کی طرف ہے۔ اگر آپ خدا کے فرزند ہیں اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو آپ خدا کی طرف ہیں۔ اس کی ساری قدرت اور صلاحیت کے ساتھ وہ آپ کی طرف ہے، وہ ہماری طرف ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ اگر خدا ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم کس حال میں ہوتے؟ اگر وہ ہمارا سہارا نہ بنتا تو ہم کیا کرتے؟ خدا کا شکر ہو، وہ قابل اعتماد ہے۔ کسی صدر یا کسی قانون یا حکومت سے زیادہ بھروسے مند ہے، ان فوجوں سے بھی جو ہماری حفاظت کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ سب سے زیادہ بھروسہ مند اور جو اس پر توکل کرتے ہیں وہ کوہ سہون کی مانند اٹل ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل برقرار رہے؟ تو اپنی آنکھیں خداوند پر لگائیں۔ خداوند اپنی پوری قدرت سمیت آپ کی طرف ہے۔ وہ اپنے فضل اور اپنی حکمت میں شریر کے عصا کو آپ تک پہنچنے دے گا تاکہ دشمن آپ کے قریب آ جائے اور آپ کے گھر یا میراث تک پہنچ جائے، تو یقین مانیے ایسا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ شریروں کا عصا صادقوں کی میراث پر قائم نہ ہوگا۔ وقت آنے پر خدا سب کچھ ٹھیک کر دے گا، وہ انسان کے ہاتھوں سے اختیار واپس لے گا، کیونکہ خداوند سب پر قابض ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے اور اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔
يسوع اسمه عجيب، هو المسيح. يسوع هو القدير، هو فدية. يسوع اسمه عجيب، هو المسيح. يسوع هو القدير، هو فدية. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا، يسوع فيه الخلاص. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا، يسوع فيه الخلاص. وملايكة في السماء بتبشر أرضنا، ملك الملوك وجانا علشان يردنا. جه للأرض فقير علشان بفقر نغنى، زي العبد الأسير واخد مكاننا احنا. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا، يسوع فيه الخلاص. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا، يسوع فيه الخلاص. يا كنيسة افرحي واملئي قلبك أغاني، بصلاتك اسهري، ده عريسك جاي تاني. يا كنيسة افرحي واملئي قلبك أغاني، بصلاتك اسهري، ده عريسك جاي تاني. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا، يسوع فيه الخلاص. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا، يسوع فيه الخلاص. तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा। बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।